बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आखिरीन व खातिमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और हमारे 8वें इमाम उनकी बहन जनाब फ़ातिमा, जो जनाब मासूम क़ुम के नाम से मशहूर और मारूफ़ हैं, उनसे मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि इस मुअज़्ज़मा का जो तारुफ़ है और इस मुअज़्ज़मा की जो बरक़ात हैं और ये साहिब करामत बीबी जिनके अज़्म व इस्तक़लाल की मिसाल हमें नहीं नज़र आती, और ये हमारे लिए जिस तरह से एक नमूना अमल है, और जिस तरह से हम ये देखें कि जनाब मासूमा ने अपनी ज़िंदगी के अदवार को किस तरीक़े से गुजारा और मोमिनीन और मोमिनात के लिए एक ऐसा तरीक़ा राइज किया, और एक जनाब मासूम ने जो उनके स्टेप्स थे, जो उनके इरादे थे, और जिस तरह से उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया था, वो हमारे लिए मशअले राह है। जनाब मासूमा हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं, और मैं थोड़ा सा आज की इस गुफ्तगू में आपसे जो बातें शेयर करना चाहती हूँ वो ये हैं कि एज ए रोल मॉडल जनाब फ़ातिमा की क्या खुसूसियात थी, और दूसरा जो हिस्सा है वो कि जनाब मासूमा क़ुम ने जो सफ़र इख्तियार किया मदीने से सावा की तरफ, और उसके बाद आपने क़ुम में क़याम फरमाया, और उसके बाद आपकी वहाँ पर वफ़ात हो जाती है। तो क्या ये सफ़र बीबी का जो था वो सिर्फ़ एक बहन की मोहब्बत के ज़ेरे असर था, या इसमें और भी पहलू नज़र आते हैं? तो हम उसका थोड़ा सा अपनी कम इल्मी के बावजूद हम थोड़ा सा उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत ये जो मुअज़्ज़मा है, ये जो बीबी हैं, ये साहिब करामत बीबी हैं, और ज़ाहिर है कि इनका जो तारुफ़ है वो आप मुसलसल हमारी बहनें इसके ऊपर इस मौजू पर गुफ्तगू फरमा रही हैं, और थोड़ा सा मैं भी सिर्फ याद दहानी के लिए इतना अर्ज़ कर दूं कि हज़रत मासूमा क़ुम की विलादत के जो साल हैं उसमें थोड़ा सा हमें इख्तिलाफ़ नज़र आता है, मगर महीना और दिन जो है वो उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हमें इससे बहस नहीं है कि वो सन कौन सा था, मगर बहरहाल ज़िक़ात की पहली तारीख़ थी जब जनाब मासूमा इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं, और जनाब मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई, और बाज़ मौर्रिख़ीन ने 173 विलादत का साल लिखा है, 173 हिजरी, और बाज़ ने 179। तो बहरहाल इसमें इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, मगर बहरहाल पहली ज़िक़ात जो है वो जनाब मासूमा की मुस्तनद तारीख़ों में से है, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि जनाब मासूमा क़ुम की जो विलादत है वो पहली ज़िक़ात को हुई है। आपकी जो वालिदा मोहतरमा थी जनाब नजमा खातून, जिन्हें उम्मुल बनीन भी कहा जाता है, और आपने जनाब नजमा खातून इंतहाई पारसा और इंतहाई मोहतरम खातून तसव्वुर की जाती हैं, और इसके साथ ही कि जनाब मासूमा की कई बहनें थीं। अब उसमें मुख्तलिफ फिर वही वाली बात है कि इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि उनकी कितनी बहनें थीं, 18 थीं या 21 थीं या 4 थीं। उन्होंने 4 लिखा है, किसी ने 21 लिखा है, किसी ने 18 लिखा है, लेकिन बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं हमें उसके ऊपर अपनी तवज्जो रखनी चाहिए। इन चीज़ों में उलझने मेरा ख़्याल है
کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم اس بیوی سے متعلق جب گفتگو کر رہے ہیں تو مختلف روایات ہیں، ان میں سے کسی ایک روایت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. کوئی کہے گا کہ 21 تھیں، کوئی کہے گا 18 تھیں، کوئی کہے گا 4 تھیں. مگر بہرحال اس وقت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ جناب معصومہ سے متعلق، یعنی جناب فاطمہ سے متعلق ان امور کی طرف گفتگو کر رہے ہیں کہ ایز اے رول ماڈل ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی جو ہجرت تھی اس میں ہمارے لیے اس ہجرت کی اہمیت کیا تھی اور اس کا پیغام کیا تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مختلف احادیث ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے نظر آتی ہیں، ان میں ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 6ٹھے امام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو بی بی کی کرامت سے متعلق اور بی بی کی عظمت سے متعلق پہلے سے آپ نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ ایک حرم سب کے لیے موجود ہے، اور ہمارا جو حرم ہے وہ قم ہے کہ جہاں ہماری اولاد میں سے ایک بی بی کو وہاں ان کی وہاں پر مدفن ہوگا اور ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی، اور وہ شہر قم جو ہے وہ ہمارا حرم ہے. تو اس سے متعلق اچھا. اور پھر دوسری ایک اور بہت ہی مشہور روایت جو آپ تمام ناظرین نے سنی ہوگی، صرف یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آقائے مرشی کے والد محترم نے تحقیق فرمائی کہ جناب زہرا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ دریافت کریں کہ کہاں ہے اس بی بی، اس باعظمت بی بی جناب فاطمہ زہرا کا روضہ مبارک. آپ نے ایک عمل کیا جو نجف اشرف میں انجام دیا، اور 40 دن تک آپ نے اس عمل کو انجام دیا. اور اس کے بعد آپ نے خواب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت فرمائی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا کہ مرشی کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تمہیں قبر کا پتہ بتا دیں تو جناب زہرا کی وصیت کو پامال کر دوں، لہٰذا یہ نہیں بتایا جا سکتا. تو کہا کہ پھر مولا ہم کیسے جناب زہرا کی قبر مبارک کی زیارت کا جو ثواب ہے اسے کیسے حاصل کریں؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جو امام رضا علیہ السلام کی جو بہن ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو دختر ہیں جناب فاطمہ، ان کا روضہ قم میں جہاں پر ہے وہاں جاؤ اور اس ہی کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کی زیارت کا ثواب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ شان ہے جناب فاطمہ کی، جناب معصومہ قم کی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب زیارت پر جاتے ہیں اور سفر ایران کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ مشہد میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن جب قم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جاتے جاتے ذرا سا جوش اور جذبہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہم اس معرفت کے ساتھ، یعنی زیارت تو کرتے ہیں لیکن ہم معرفت کے ساتھ وہ اس معرفت کے ساتھ زیارت نہیں ہو پاتی. وہ بی بی جس قدر صاحب اختیار ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی اس بی بی کی جو آپ اس وقت جو روضہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں آپ درود پڑھیں، اور واقعاً یہ جو صاحب کرامت ہے، کریمہ اہل بیت، اللہ اکبر، کریمہ اہل بیت کا جو خطاب آپ کو دیا گیا ہے وہ واقعاً آپ کی شان کے مترادف ہے. اور واقعاً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ ان صاحبان اختیار کے اختیار کو سمجھ نہیں پاتے. اس بی بی کی جو کرامت ہے، مجھے کرامت کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ورنہ بے تحاشا معجزے ہیں، بے تحاشا معجزے ہیں جو جناب معصومہ قم کے روضے پر پیش آتے ہیں، اور آئے دن وہاں پر جو ہے وہ ایسے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ہم
بعض لوگ جو ہیں اس کو یقین نہیں کرتے، اس پر یقین نہیں کرتے. جب تک ہم یقین نہیں کریں گے اور اس دنیا میں اس وقت اور ان حالات میں رہتے ہوئے اور دنیا کی اتنی ترقی میں زندگی گزارتے ہوئے اس ترقی یافتہ دور میں ہم جو اپنے صبح اور شام گزار رہے ہیں، تو بعض اوقات ہمارا یقین جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے اور ہمارا یقین اتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور واقعاً اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہوں میں اتنا دھنس جاتے ہیں کہ آہستہ 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 ہمارا یقین مخدوش ہو جاتا ہے اور یقین کمزور ہو جاتا ہے اور استحکام باقی نہیں رہتا. لہٰذا ہم ان چیزوں کے اوپر عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، مثلا درود کا بہت زیادہ ثواب ہے، ہم درود پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی. تو کوشش کی جائے کہ ہم اپنے اندر اور اپنی فکر کو تھوڑا سا ان ہستیوں سے متعلق گفتگو میں یا ان کی گفتگو کو سن کر یا ان کے متعلق جو فضائل اور کمالات ہیں ان کو پڑھ کر جس طرح بھی ممکن ہو سکے یہ کوشش کریں کہ واللہ یہ ہستیاں کون تھیں، اور ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم اپنی موجودہ زندگی میں کس طرح سے اپنی زندگی کے لائے عمل کو ڈھال سکتے ہیں کہ ہم یا تو ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور یا پھر ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی معرفت کو حاصل کریں تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین جو ہے وہ پختہ ہو سکے. تو ظاہر ہے کہ تعارفی پروگرام آپ نے دیکھ لیے ہیں، آج اس سلسلے کا جو بس اب آخری پروگرام نشر کیا جا رہا ہے. تو میں صرف اتنا کہ ہم نے اب تک جو کچھ بھی سنا اور ہم نے اب تک جو کچھ بھی ان بی بی کی عظمت سے، اور الحمدللہ کہ یہ 10 روزہ تقاریر کا انعقاد کیا گیا اور اس میں ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. تو ہم یہ دیکھیں کہ ایز اے رول ماڈل جناب فاطمہ، جناب معصومہ نے جو سفر اختیار کیا اور اس کے بعد آپ نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، تو ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ آیا کہ صرف امام رضا علیہ السلام کی بہن تھی اور اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس محبت کی وجہ سے آپ نے سفر کو اختیار کیا، اور اس کے بعد آپ کی وہاں پر آ کر جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے برادر محترم امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، تو آپ سے یہ غم برداشت نہیں ہوا اور آپ وہاں پر وفات پا گئیں. اب ہم ذرا سا گہرائی میں جا کر فکر انگیز فکر کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس معظمہ کی جو زندگی تھی وہ کس طرح سے گزری. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کے والد محترم امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید میں بلایا جا چکا تھا اور عباسی خلیفہ ہارون نے آپ کو قید میں رکھا ہوا تھا. تو آپ موجود نہیں تھے مدینے میں جس وقت جناب معصومہ کی ولادت ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام ہی نے آپ کے کانوں میں، یعنی آپ کے بھائی نے آپ کے کانوں میں آذان و اقامت کہی، اور گویا کہ امامت کا جو فرض تھا یا جو طریقہ تھا اس طریقے کو امام رضا علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کیا. 5 سال کی تھی کہ آپ کے والد محترم اس دنیا سے گزر گئے. اب اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بابا کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے. اب ایک بچی ظاہر ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے متعلق سوال کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بی بی نجمہ خاتون آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کے بابا کو کس جرم کی بنا پر مرو طلب کیا گیا اور کس جرم کی بنا پر بغداد طلب کیا گیا، اور بغداد میں جو آپ کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا گیا اور آپ کو 14 سال قید میں رکھا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس معصوم بچی کے دل کے اندر جو خنجر چل رہے تھے، اور اپنے بابا سے متعلق جب آپ یہ خبریں سنتی تھیں کہ انہیں کس طرح سے قید کیا گیا اور ان پر کون سا ظلم ڈھایا گیا، تو ظاہر ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جس معصوم ماحول کے اندر آپ تربیت حاصل کر رہی تھی وہاں، اور دوسرے جس گھر میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی اور جس انداز سے آپ کی پرورش ہو رہی تھی، وہاں جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی ولایت کی پاسداری. ولایت کی پاسداری یعنی امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب
امام موسی کاظم علیہم امامت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور حق سبحانہ و تعالی نے جو ذمہ داری ان کو عطا فرمائی تھی اسے پورا کرنے کے لیے ان صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں. تو گویا کہ جناب معصومہ کے دل کے اندر اس وقت یہ جذبہ فروغ پا گیا کہ مجھے بھی ولایت کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور امامت جس طرح سے اپنے فریضے کو ادا کر رہی ہے اس امامت کے راستے میں مجھے اس کی بےکنی کرنی ہے، مجھے اس راستے میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور عزم اور استحکام کے ساتھ چاہے مجھ پر مصیبت آئے یا آفت آئے لیکن مجھے اپنے بابا کا ساتھ دینا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے. جب 5 سال کی ہوئی اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو ایک عجیب حال تھا بی بی کا. ظاہر سی بات ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کہ آپ نے اپنے بابا کو دیکھا بھی نہیں اور آپ یتیم ہو گئیں، اور اس طریقے سے کہ غیر ملک میں آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جب یہ خبریں ملتی ہیں کہ ان کا جنازہ بھی پل پر رکھا گیا اور کس طرح سے جنازہ اٹھایا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ لمحات تھے. مگر اس کے باوجود آپ نے جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو حاصل کیا، اور جب زندگی کے دور کو زندگی آگے بڑھتی ہے اور زندگی کے دور کو آپ گزارتی ہیں اور عمر آپ کی رواں ہوتی ہے اور آپ اس دور میں داخل ہوتی ہیں کہ جہاں شعور کی منزل پر انسان پہنچتا ہے، اور جو بنی ہاشم کی جو خواتین ہیں وہ آپ سے درس حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، یعنی عروج اور اپنے علم کے اندر عروج حاصل کرنا اور کمال حاصل کرنا، اور اس کے بعد اپنی عبادت اور اللہ سے جو تعلق آپ کا اتنا گہرا اور اتنے روابط آپ کے اتنے گہرے تھے کہ جناب معصومہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں درس کا اہتمام کر سکیں. درس دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جناب معصومہ نے جس طرح سے، اور اس زمانے میں کہ جب کہ چاروں طرف آپ کے پابندیاں لگی ہوں، تو آپ نے درس کا اہتمام کیا اور آپ کے گھر میں مدینے کی خواتین علم حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں، اور جناب معصومہ انہیں درس دیتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم اسلام کی جو ان خواتین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان خواتین کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً ولایت کی پاسداری کے لیے جس طرح سے سینہ بکف رہیں، جس طرح سے استحکام کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنی عفت اور اپنی آبرو کا خیال کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے امور کو انجام دیا. ہم جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، ان سے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے بھی یونیورسٹی قائم کی ہوئی تھی، اپنے گھر کے اندر مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، آپ نے کوفے میں بھی تعلیم دی، آپ نے مدینے میں بھی تعلیم دی، اور نہ صرف یہ کہ کوفہ اور مدینہ بلکہ کربلا کے عظیم سانحے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے فکر امام حسین علیہ السلام کو اجاگر کیا واقع کربلا کے بعد، جہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا اور اپنے سامنے اپنے بھائی بھتیجوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، مگر وہ فکر آپ کی نہیں مری، اس فکر کو موت نہیں آئی، اور بار بار یہ شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ چھری کی دھار سے چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. تو یہی فکر ہمیں نظر آتی ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لے ظالم، لیکن ان ہستیوں نے اپنی فکر کو، اپنے عزم کو مرنے نہیں دیا، اور آپ نے کربلا سے لے کر مدینے تک واپس آنے تک امام حسین علیہ السلام کے افکار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا. اب یہی ہمیں اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اسلام کی عظیم ترین خاتون جنت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، جناب علیہ سے متعلق بھی ہمیں یہی ملتا ہے، یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے بھی ولایت کے حق کے لیے سینہ سپر رہی، ولایت کے حق کے لیے جنگ کی، ولایت کے حق کے لیے آپ نے کسی بھی
जंग में कूदने से दरेग नहीं किया। वो जंग चाहे दरबार की हो, वो जंग चाहे मस्जिद की हो, वो जंग किसी भी तरह, आपने उस वक्त का जो तकाजा था, उस वक्त के तकाजे के तहत जनाब फातिमा ज़हरा ने जो खुतबा दिया है, वो पूरे आलम इस्लाम के लिए एक नमूना अमल है, जिसमें आपने सब कुछ बयान कर दिया और आपने खुलकर जो मुबारजा किया, उसमें जो सबसे अहम बात थी जनाब फातिमा ज़हरा की, वो ये थी कि मेरी कब्र को मख्फी रखना और मेरे जनाजे को रात की तारीकी में उठाना। ये एक ऐसा जुमला है जनाब फातिमा ज़हरा का कि जिसमें यानी आने वाले मुसलमान हमेशा ये पूछते रहेंगे कि क्यों रसूल की बेटी ने अपने जनाजे को रात के उठाने के लिए वसीयत की, और क्यों रसूल की बेटी ने ये चाहा कि उनकी कब्र मख्फी रहे। तो ये एक आपने मुबारजा कायम किया जो आज तक कायम है। यानी दो जुमलों में जनाब फातिमा ज़हरा ने क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को एक फिक्र दे दी कि फिक्र करना कि किस मुकदमे के लिए फातिमा दरबार में गई थी। और लोग ये सवाल करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी हमें उसके असरात नजर आ रहे हैं, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि उससे सहारा लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हक को हमेशा फतह होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि जनाब फातिमा मासूम क़ौम जो हैं, जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये जो हस्ती है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? ये जो इनको करीमा अहले बैत कहा गया, तो ये क्यों करीमा अहले बैत हैं? फ़ज़ाइल तो बहरहाल बयान किए जाते हैं, और भी बहुत मुक़द्दस माँ बीवियाँ हैं जिनके फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, और जो साहिब करामत हस्तियाँ हैं। मगर उस शहर में, कि जिस शहर को इल्म का मरकज करार दिया जा रहा है, उस मरकज में जो मरकजियत हासिल है, वो जनाब मासूमा क़ुम को हासिल है, वो जनाब फातिमा को हासिल है। और दुनिया से जाहिर है कि आज इस वक्त जो है वो हौजा जो है, वो दुनिया का जो हौजा है, वो बेहतरीन हौजा जो है वो इस वक्त क़ुम ही है। नजफ, लेकिन क्योंकि मुसलसल जंग की हालत में और मुसलसल मुख्तलिफ हालात और ऐसे जाबिर और जालिम हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा कि वहाँ पर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए। लेकिन बहरहाल आज जो है वो क़ुम जो है वो अहले इल्म की सरजमीन मानी जाती है, जहाँ से इल्म के चश्मे फूटते हैं और बेहतरीन आलिम, उलमा और बेहतरीन इल्म को लुटाने वाले वहाँ से दर्स हासिल करने के बाद पूरी दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में तो हम ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के करम से, उसकी मेहरबानी से बहुत से हमारे जो बहन भाई हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने उनको ये तौफीक अता फरमाई है कि वहाँ से इल्म हासिल करके आते हैं। तो ये वहाँ उस मुकाम पर जो मरकज़ है, वो मरकज़ जो है वो जनाब मासूमा का रोज़ा है, जनाब फातिमा का रोज़ा है। एज ए रोल मॉडल हम उनको किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से हम उनकी शख्सियत से मुतासिर हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि एक ऐसी बच्ची कि जिसने इस आलम में तरबियत पाई कि बाप से उठ गया, और उसके बाद जो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार को जिस तरह से गुजारा कि बनी अब्बास का जो जुल्म है वो मुसलसल अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रही हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो तारीख में हमें नज़र आती है वो ये कि हसनी सादात का उस दौर में जितना कत्ल हुआ है, बेतहाशा बेदरेग हसनी सादात को मारा गया, उनके गले काटे गए, और ये खबरें आपको वक्तन फवक्तन मिल रही हैं। और इसके बावजूद आपके अज़्म में, आपके इस्तक़लाल में किसी किस्म की कोई कमी हमें नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दौर के जिस दौर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मरो तलब किया जाता है और मामून का दौर आ जाता है, और उसके पीछे पीछे जो थी इमाम रज़ा को बुलाया जाता है, एक दफ़ा पहले जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा जाते हैं, और जब दोबारा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप अपने घर के तमाम अफराद को जमा करते हैं, अपनी बहनों को जमा करते हैं, और ये इरशाद फरमाते हैं ये मेरा आखिरी सफ़र है, इसके बाद मैं वापस नहीं आऊँ। आप गिरिया फरमाती हैं। हम जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मजालिस रज़ा मुनक़्क़िद होती हैं,
मसाइब पढ़े जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थीं और इस मोहब्बत की वजह से आप उनके पीछे गईं और उसके बाद जब आपको उनकी शहादत की इत्तला मिली तो आप भी वफात पा गईं। लेकिन देखिए नाजरीन, इसमें हमें थोड़ा सा पड़ेगा और फिक्र करनी पड़ेगी कि क्या वाकई एक बहन की मोहब्बत ऐसी थी कि भाई और बहन की मोहब्बत की वजह से जनाबे फातिमा ने सफर का इरादा किया, या उसमें हमें और भी कुछ नजर आ रहा है। तो ये जो मुझे उन्वान जो दिया गया था उसमें उन्वान ही ये था कि आपकी जो हिजरत की सऊबतें थी उसकी अहमियत क्या थी, उस हिजरत की अहमियत क्या थी, आपने क्यों ये सफर किया था, उसमें हमें क्या पैगाम मिलता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप वाकईन नमूने अमल हैं, आप वाकईन उन खवातीन के लिए जो महरूमी का शिकार हैं, किसी भी तरह की महरूमी का शिकार हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं। वो ये इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं आपकी शख्सियत से। बाज़ औक़ात कह दिया जाता है कि बच्ची तो यतीम हो गई थी, बच्ची के साथ तो ऐसा हो गया था और उसने इतने जुल्म देखे और उसके ऊपर ये हुआ, ये वो, तो इसकी शख्सियत टूट फूट गई। नहीं, अल्लाह ने, परवरदिगार ने, रब्बुल आलमीन ने इंसान को खल्क किया है और उसे अक्ल दी है। ये अक्ल जो है वो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है। हौसले को कभी पस्त नहीं करना। इस्लाम की जितनी खवातीन हैं, हम शुरू से देखें कलाम मजीद में सूरह हुजरात में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, हमने तुम सबको मर्द और तुम हो और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि बचाने जा सको। बस हमारी नजर में मुकर्रम तरीन वो है जो तुम लोगों में ज्यादा मुत्तकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कलाम मजीद में दो मुकामात पर जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया गया। जनाब आसिया ज़ने फ़िरऔन जो मोमिना थी, उनका जिक्र किया गया। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने, रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक्ल दी है, तो खुदा न खास्ता इंसान ये ना सोचे कि वो टूट गया है या उसके ऊपर बहुत सारे मसाइब पड़े हैं, तो अब जो है वो, क्योंकि वो मसाइब शुदा है, क्योंकि वो मसाइब की वजह से टूटा हुआ है, लिहाजा अब उसकी जिंदगी जो है वो मायूसी में गुजरेगी और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और उसकी जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी। नहीं, इसकी मिसाल हम देख सकते हैं कि एक चीज आपने देखा, दाना अपने मुंह में लेकर जाती है, 36 दफा भी वो दाना गिरे तो वो वापस जाती है, उसे उठाती है, फिर कोशिश करती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाता है या कोई रुकावट बीच में आ जाती है, वो फिर रखती है, फिर चक्कर लगाती है, फिर उठाती है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो हमें एक कमजोर सी, बिल्कुल नाजुक सी चींटी से इसकी मिसाल को समझना चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला करना चाहिए और जमा मर्दी के साथ हालात का मुकाबला करना चाहिए। स्पेशली खवातीन के लिए। जाहिर है कि मर्द तो हमारे मोमिनीन के चाहने वाले हैं, अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले हैं, उनके अंदर हैदरी शुजात है। तो एक ये हैदरी शुजात अपने बच्चों के अंदर, माँ शुजा होगी तो वो अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करेगी ना। माँ बहादुर होगी, एक माँ एक छुपकली से डर जाए, कॉकरोच से डर जाए, तो वो कैसे, वो उसका बच्चा ये देख रहा है कि उसकी माँ तो बड़ी डरपोक है, तो उसके अंदर शुजात कैसे आएगी। एक माँ जो है घबरा जाए या किसी जख्म को देखकर घबरा जाए, तो उसका बच्चा जो देख रहा है या उसके बच्चे के अगर जख्म लगा है और माँ ही बेहोश हुई जा रही है, तो उसके अंदर शुजात कहाँ से आएगी। तो हमारे अंदर जो ये जो हम जो वाकयात बयान करते हैं, बीबी के वाकयात बयान करते हैं, बीबी ज़ारा के वाकयात बयान करते हैं, बीबी ज़ैनब की जुर्रात की कहानियां सुनाते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, अजीज़ों जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं खवातीन, उनसे मैं हमेशा अपनी मजालिस में भी यही कहती हूँ कि अपने आप को बहादुर बनाने की कोशिश करें, बहादुर बने, शुजाअत पैदा करें। ये छुपकली और चूहे की तो एक मामूली सी मैंने मिसाल दी है, बड़े बड़े मार्कों को, फिर और बहुत सारे मसाइब होते हैं, तो एक छोटी सी बात है। मेरा मतलब तो ये है कि हम एक छोटी सी चीज से जब डर जाते हैं तो बड़े बड़े मसाइब का मुकाबला कैसे करेंगे, हम शुजा कैसे बनेंगे, जालिम के सामने हम कैसे अपने आप को पेश करेंगे, जालिम के सामने हम कैसे आगे बढ़ेंगे और जालिम के सामने कैसे हम हक का मुतालबा करेंगे। तो हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने आप को शुजा बनाने की कोशिश करें, शुजात अपने अंदर पैदा करें। एक माँ जब शुजा होगी तो वो अपने बेटे को भी शुजा बनाएगी। जब बेटा शुजा बनेगा तो नस्लें परवान चढ़ेंगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जो लश्कर चाहिए, जो लश्कर दरकार है,
یقیناً وہ وہی لشکر ہوگا جو شجاع ترین ہوگا، جو کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ تو بہرحال تو یہ کہ جناب میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب معصومہ، جناب فاطمہ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں، اور آپ نے یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی، اور یتیم ہی تھیں کہ آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ نے مسلسل قتل و غارت گری کو دیکھا، اور جس طرح سے چن چن کر، یعنی اچھا یہ دور وہ دور تھا کہ جب خاموشی کے ساتھ چن چن کر، یعنی ایک جاسوسی ہو رہی تھی، اور جاسوسی کا ماحول تھا، اور اس جاسوسی کے ماحول میں فلاں جگہ اچھا یہاں شیعان علی پائے جاتے ہیں، یہاں علی کا چاہنے والا ہے، یہاں تو ان کو چن چن کر مارا جاتا تھا، اور ایسے کبھی کبھار ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے کہ ایک وقت میں کئی افراد کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور یہ خبریں امام رضا علیہ السلام کو بھی ملتی تھیں، اور جناب معصومہ کو بھی ان خبروں کے بارے میں پتہ چلتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ منہ لپیٹ کر بستر میں گر جائیں یا افسوس کرنے لگیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، نہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی تھیں، بی بی اپنے آپ کو تیار کر رہی تھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور جب بھی وقت پڑا تو مجھے بھی دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، حق کو آشکار کرنے کے لیے مجھے بھی ایک اسٹیپ لینا ہے، اور وہ اسٹیپ کیا تھا ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ تو جو بی بی نے جس مصیبت کے ساتھ پرورش پائی، تو اس پیغام کو ہم یاد رکھیں، معصومہ تکلیف کے ساتھ پروان چڑھی ہیں، اذیت کے ساتھ پروان چڑھی ہیں، اذیتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، لیکن آپ نے خدا سے اپنے رابطے کو قوی رکھا، اللہ سے اپنا رابطہ قوی رکھا۔ آپ کی عبادت، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا عبادت تھی کہ کریم اہل بیت آپ ہیں، بے تحاشا عبادت، اللہ کی عبادت میں مسلسل مشغول و مصروف رہنا، اور کسی بھی موقع پر مصائب سے نہ گھبرانا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کلام مجید میں ہمیں واقعہ سنایا جاتا ہے، سورہ تحریم میں جناب آسیہ سے متعلق 2 مرتبہ ان کا ذکر آیا کہ جناب آسیہ نے جس طریقے سے عیش و عشرت میں رہنے والی ایک خاتون جو زن فرعون ہے، اور وہ فرعون کے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس کا نام سن کر جو مصر کے جو لوگ تھے اور بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، مگر جناب آسیہ فرعون کی طاقت اور فرعون کا جو ظلم تھا، اس کی بربریت کے سامنے آپ کا عقیدہ اتنا سا بھی متزلزل نہیں ہوا، اور آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ آپ نے جو خدا کو خدا کہا، آپ نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کہا، اور آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت راسخ ہوئی، تو جناب آسیہ نے ایک پل کے لیے بھی اس محبت کو جدا نہیں ہونے دیا، اور آخری وقت تک، جو کلام مجید کی بہت خوبصورت آیت ہے سورہ تحریم میں، کہ پروردگار مجھے فرعون کے عذاب سے نجات دے، اور جنت میں، جنت صرف جنت نہیں، جنت میں اپنے قریب قربت الہی، لقائے پروردگار، لقائے پروردگار کیا خوب ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لقائے پروردگار، رب العالمین مجھے اپنا جنت میں اپنے قریب جگہ عنایت فرما، مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ تو یہ قرب مانگ رہی تھی، تو جنت تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ قرب پروردگار، لقائے پروردگار، لقائے الہی۔ تو جناب آسیہ نے لقائے الہی کو طلب کیا، لقائے پروردگار کو طلب کیا، قربت خداوندی کو طلب کیا، اور اس خوبصورت انداز سے، یہ میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، مگر جناب آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئیں، اور جب انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں خدا ہی کو اپنا پروردگار جانتی ہوں، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ کا ہے، جو ہارون کا ہے، وہی میرا رب ہے، تو فرعون نے، ملعون نے یہ کہا، پوری اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو سزائیں دی گئیں، مگر آخری میں ان کے ہاتھوں کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئیں، ان کے پیروں میں میخیں گاڑی گئیں، اور اس کے بعد ایک بھاری پتھر، یعنی قالینوں پر چلنے والی، نفیس بستروں پر آرام کرنے والی، ریشم کا لباس پہننے والی، بے تحاشا حسین و جمیل زیورات زیبتن کرنے والی، عمدہ سے عمدہ غذا کھانے والی، لیکن جب اللہ کی محبت میں اور خداوند عالم کی قربت کی طالب ہوئی، تو ہر چیز ہیچ نظر آنے لگی، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہیچ ہے، اور جناب آسیہ نے خدا سے لو لگائی، اور اس کے بعد ان تکالیف کو برداشت کیا، تو پروردگار عالم نے بھی انہیں بلند مرتبہ عنایت فرمایا۔ تو یہ جناب آسیہ
سلام اللہ علیہ کا جو واقعہ کلام مجید میں ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا کی عورتوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ آسیہ زن فرعون جناب مریم جناب خدیجہ اور ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے بھی ان کا ذکر کیا، اور کلام مجید میں بھی جناب آسیہ کو کے ذکر کو جگہ دی گئی. اور بھی بہت ساری خواتین ہیں، اسلام کی تو بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے دین کے لیے، مذہب کے لیے قربانیاں دی. تو ہم اس وقت جو موازنہ کر رہے ہیں اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب فاطمہ بھی جن مصائب کا شکار تھی اور جن مصائب سے گزر کر آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے. ہر ایک کو جو مقام ملتا ہے وہ مصائب سے گزر کر ملتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان ہو کہ جو بس اٹھے دنیا میں اور اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ بس اس کی لوگ تعریف کریں اور وہ دنیا میں مشہور ہو جائے اور بس یہ کامیابی ہے. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جناب معصومہ نے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایز اے رول ماڈل کہ یتیمی کی حالت میں پرورش پائی. آپ یتیم تھیں 5 سال کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی شخصیت مکمل رہی. دوسری جو ایک اور اہم بات بی بی کے ساتھ منسوب ہے وہ یہ کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ ہمارا عنوان نہیں ہے اور اس بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب امام موجود تھے اور ان کے بھائی موجود تھے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس وقت ان کا کوئی کفو نہیں تھا. گویا کہ جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. گویا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی، اتنا بلند مقام ہو گیا تھا، اس قدر بلندی پر تھی کہ کوئی کفو اس وقت موجود نہیں تھا. اور عمر مبارک آپ کی کوئی تقریباً 28 سال رہی ہوگی. بعض نے 27 لکھی ہے، بعض نے 24 لکھی ہے، لیکن بہرحال جو بھی 30 کے اندر تھی کہ جب آپ کی وفات بھی ہو گئی. تو اب وہ خواتین کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین اس معاملے میں آج کل کیونکہ ہم بہت ہی کھل کر گفتگو کر رہے ہیں اور اس زمانے میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں اور مجھے بہت سارے ایسے تجربات سے گزرنا بھی پڑتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی وہ محتاج تصور کی جاتی ہیں. یا تو وہ بھائی کے دروازے پر پڑی ہوتی ہیں، یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں، یا مقصد جس گھر میں بھی وہ رہ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر احسان کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں بی بی معصومہ قم کے حوالے سے ان خواتین سے کہ جن کی کسی بھی بنا پر کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال شادی ایک مستحب عمل ہے لیکن زندگی کی حقیقت نہیں ہے. تو اس کے بغیر بھی انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرہون منت زندگی گزارے. تو ایسی خواتین کے لیے جناب معصومہ جناب فاطمہ رول ماڈل ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا. ایک تو علم حاصل کرنا، آپ نے جس طرح سے عبادت کی، جس طرح سے علم حاصل کیا، لوگوں کو درس دیا، تو خود مختاری آپ کے اندر پیدا ہوئی کہ آپ کو کسی سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ خود مختاری میں آپ خود سر ہو گئی تھی، اتنے خود سر ہو، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ واقعاً اتنی مکمل اور اتنی جامع اور اس قدر سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے والی خاتون تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام بھی ہمیں قم میں جو آپ کی کرامات کے سلسلے میں جو ہمیں واقعات نظر آتے ہیں وہ اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے. اور خود جناب امام علی رضا علیہ السلام بے شمار واقعات ہیں، پسند نہیں کرتے کہ کوئی امام رضا علیہ السلام کے روضے پر جائے اور ان کی بہن کے روضے کی زیارت نہ کرے. کوئی اس دروازے تک پہنچے لیکن جناب معصومہ قم کو سلام نہ کرے. تو یہ واقعاً یہ جناب معصومہ سے کے لیے ایک بہت بڑا افتخار ہے اور ان خواتین کے لیے یہ سرچشمہ حیات ہے، ان خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے کہ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا وہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئی تو اس میں گھبرانے کی اور اس میں ٹوٹنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کا کوئی کفو نہیں تھا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو
آگے بڑھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، جدوجہد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور آپ جو بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ آپ کا رازق ہے، اللہ آپ کا مالک ہے، اللہ آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہی آپ کے لیے رزق پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہمارے لیے ایک پہلو ہے بی بی کی شخصیت سے متعلق۔ دوسرے کہ جناب فاطمہ نے جو سفر اختیار کیا، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اس سفر میں آپ نے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ بچپن سے یہ دیکھ رہی تھی کہ حسنی سادات کو مارا جا رہا ہے، سادات کا قتل کیا جا رہا ہے، بنی ہاشم کو مارا جا رہا ہے، تو مسلسل آپ وہ واقعات سن رہی تھی اور آپ کے مشاہدے میں تھے کہ ولایت کا عقیدہ رکھنے والے اور اثناشری شیعہ جو امام کے ماننے والے ہیں، ان پر یہ ظلم مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب آپ کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کو مرو طلب کیا گیا تو آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا، اگر ہم یہاں پر جذباتی گفتگو کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ جی وہ بہت محبت کرتی تھیں اپنے بھائی سے اور ان کے پیچھے گئی تھیں، نہیں، آپ دیکھیے ہم جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں انہوں نے کس طرح سے ایک پورا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا، باقاعدہ اپنے سامنے میپ رکھا کہ اس میپ میں، ظاہر ہے اس زمانے کا میپ نہیں تھا، اس زمانے میں جس طرح سے جو راستہ بتانے والے ہوتے تھے تو ان کے سامنے آپ نے ایک طریقہ آپ نے رکھا کہ کس راستے سے میرے بھائی گئے ہیں اور کس راستے سے مجھے جانا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے اس راستے کو منتخب نہیں کیا جس راستے سے امام علی رضا گئے تھے، آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ جانتی تھی کہ جس راستے سے آپ کے بھائی گئے ہیں آپ نے وہاں امر بالمعروف بھی کیا ہوگا، نہی عن المنکر بھی کیا ہوگا، اور آپ کے بھائی نے ولایت کے لیے جو بھی امور وہ بہتر سمجھتے ہوں گے اسے انجام دیا ہوگا اور لوگوں کو ظلم کے متعلق بھی بتایا ہوگا۔ لہٰذا اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی نے جس راستے کو منتخب کیا ہے میں دوسرا راستہ منتخب کروں، تو آپ بصرہ سے ہوتی ہوئی اور دوسرے شہروں کے نام ہیں اس دوسرے راستے کو منتخب کرتے ہوئے آپ نے وہ راستہ منتخب کیا تاکہ آپ وہاں بھی لوگوں کو بتائیں کہ بنو عباس جو ظلم ڈھا رہے ہیں اور بنو عباس نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے ان کے ظلم سے متعلق لوگوں کو آگاہ، بالکل یعنی وہی طریقہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں بھائی کا سر نوک نیزہ پر تھا لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی سر تسلیم خم نہیں کیا، ہر جگہ بتایا کہ یہ ظالم ہے، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم باغی نہیں ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو موقع ملا آپ نے تقاریر کی، آپ نے خطبات دیے۔ اسی طرح سے اب یہ دوسری جناب فاطمہ ہے کہ یہ اس راستے کو اختیار کر رہی ہیں جب آپ یہ سن چکی ہیں کہ آپ کے بھائی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی اپنی شہادت کے سفر کے اوپر گامزن ہیں، لہٰذا آپ نے دوسرے راستے کو منتخب کیا، اور اس راستے میں جب آپ ساوا کے مقام پر پہنچتی ہیں تو ساوا وہ جگہ ہے کہ جہاں دشمنان اہل بیت بہت کثرت سے پائے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 4 بھائی تھے اور ان 4 بھائیوں میں جناب فضل، جناب جعفر، جناب ہادی، جناب قاسم، اور بعض میں جناب زید کا نام بھی ملتا ہے، وہ بھائی تھے یا بھتیجے تھے، مگر بہرحال، اور ان کے ساتھ کچھ بھتیجے تھے آپ کے، ان کے بچے تھے سارے، تو عزیز و اقارب تھے اور کچھ اور افراد تھے۔ تو بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ یہ کل 30 افراد تھے، بعض نے لکھا ہے کہ 23 افراد تھے، ہو سکتا ہے کہ 30 اور 23 کے اندر کچھ مغالطہ ہوا، مگر بہرحال یہ آپ کے بھائی تھے، آپ کے بھتیجے تھے۔ اب اس کنبے کے ساتھ آپ جا رہی ہیں اور آپ بصرہ سے ہوتی ہوئی اور وہاں سے گزرتی ہوئی جب آپ ساوا میں پہنچی ہیں تو وہاں دشمنان اہل بیت جمع ہوئے اور وہاں ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہجرت بھائی کی صرف محبت میں نہیں ہے، آپ چاہ رہی ہیں کہ ولایت کا جو یہ ہمیں پورے سرزمین ایران کے اندر جو ہمیں وہ جو بیج نظر آتا ہے اور جو ہمیں محبت نظر آتی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ان بھائی اور بہن کا کمال ہے، یہ ان دونوں کا کمال ہے، ایک طرف امام رضا علیہ السلام کا اور دوسری طرف جناب معصومہ ہم کا۔ اس شہر کے اندر محبت اہل بیت اگر پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ بی بی معصومہ
معصومہ قم جناب فاطمہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی یہ دختر ہیں، یہ سب سے بڑی تھی، فاطمہ کبریٰ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ آپ نے وہاں سے سفر کو اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہنچی۔ جب ساوا میں پہنچی تو وہاں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں آپ کے یہ چاروں بھائی اور آپ کے سارے بھتیجے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ یہ ظلم آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گویا کہ جس طرح سے بچپن میں آپ مشاہدہ کر رہی تھی، اب اس کا عملی تجزیہ آپ کو کرنا تھا، اور اس کا عملی مظاہرہ ہونا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا۔ وہاں آپ نے ان شہداء کی شہادت کو دیکھا، اور ظاہر ہے کہ بھائیوں کو سامنے ذبح کر دینا اور تمام بھتیجوں کو شہید کر دینا، جو ظلم ہوا وہاں پر، وہ پوری ایک کہانی ہے اور پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ جس طرح سے وہاں پر جنگ ہوئی۔ اور اس کے بعد جب اہل قم وہاں پر پہنچے اور انہیں یہ پتہ چلا کہ امام رضا کی بہن تشریف لائی ہیں اور وہ ساوا میں ہیں، تو جب تک یہ لوگ پہنچے تو اس وقت تک جنگ تمام ہو چکی تھی۔ وہاں پر پھر جا کر ان لوگوں میں سے ابو موسیٰ خزرج جو ہیں، انہوں نے آپ کے اونٹ کی مہار پکڑی اور ان کو سلام کیا۔ تو جناب معصومہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ نے کہا جلد سے جلد مجھے قم لے چلو، کیونکہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ قم جو ہے وہ اہل دانش کی جگہ ہے، اہل علم کی جگہ ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی جگہ ہے، تو مجھے جلد سے جلد وہاں لے چلو۔ اس کے بعد آپ وہاں تشریف لائیں، اور ابو موسیٰ ہی کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ بیت النور، جو لوگ ایران کی زیارت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ جگہ جہاں یہ کریمہ اہل بیت عبادت کیا کرتی تھیں، اور اس مقام پر جہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور آسمان شبنم افشانی کرتا تھا، جہاں امام کی یہ دختر عبادت کو انجام دیا کرتی تھیں، اور اتنا گہرا رابطہ اور اس قدر عبادت میں مشغول و مصروف رہتی تھیں کہ وہاں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے تھے۔ رب العالمین آپ سب کو اس جگہ کی، اس محترم مقام کی زیارت نصیب فرمائے جہاں بیٹھ کر یہ بی بی عبادت کو انجام دیتی تھیں۔ 17 روز آپ قم میں رہیں، اور 17 روز کے بعد آپ علیل ہوئیں۔ علیل تو ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ علالت آپ کی طوالت پکڑ گئی، اور اس کے بعد اسی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں روایتیں موجود ہیں، مگر زیادہ جو مصدقہ روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیل ہوئیں، اور علیل ہونے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ گویا کہ آپ نے اپنے اس کام کو انجام دے دیا، بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی ہے، درست ہے، ظاہر ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ 203 ہجری لکھا ہے، بعض لوگوں نے 201 لکھا ہے، مگر وہ مغالطہ ہے۔ جو مصدقہ جو ہجری ہے بی بی کی شہادت کی، وہ 203 ہجری ہے۔ تو 203 ہجری میں، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 203 ہجری میں ہے، تو جب بی بی کی جو شہادت ہے وہ بھی 203 ہجری میں ہی ہے۔ تو جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ غم اور افسردگی کا تو عالم تھا، لیکن بی بی نے اپنے کام کو انجام دے دیا۔ یعنی مدینے سے لے کر قم تک آپ نے پورے اس راستے میں لوگوں کو بتا دیا کہ میرا بھائی حق پر ہے، کس وجہ سے ان کے ظلم کی کہانی بھی سنائی، اور کس وجہ سے ان لوگوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا، کس وجہ سے ان کو بلایا، ان کے بابا کو شہید کیا۔ آپ نے وہ پورے واقعات اس راستے میں لوگوں کو بتائے، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا۔ یعنی جو خدا نے آپ کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے اس ڈیوٹی کو احسن طریقے سے انجام دیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو شہادت ہے وہ واقع ہوئی۔ اور اس قم میں جہاں اس وقت آپ کا روضہ مبارک ہے، اس کے متعلق ہماری بہنوں نے یقیناً بیان کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا جنازہ لایا گیا، اور پھر اس کے بعد 2 سوار آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد آپ کے قادر ایک شخص تھا، بزرگ تھے اور کافی دیندار تھے، انہیں منتخب کیا گیا تھا کہ وہ قبر میں اتاریں گے، مگر عین وقت پر 2 سوار آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کیا، اور بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے چلے گئے۔ جہاں آپ کا آج روضہ ہے، اور آپ کے گنبد کی سنہری عمارت دور سے اہل محبت کو نظر آتی ہے، اور اہل محبت اپنی جبی سازی کرتے ہوئے
سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور عقیدت کے پھول آپ کے روزے پر آ کر نچھاور کرتے ہیں، گویا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور اس جنت کے ٹکڑے میں محو آرام ہے امام مسیح کاظم علیہ السلام کی یہ دختر، جن کا نام فاطمہ کبریٰ معصومہ قم، مشہور معصومہ قم کے نام سے۔ اور یہاں اس روزے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مریضوں کو شفا ملتی ہے، محتاجوں کی محتاجی دور ہوتی ہے، فقیر دولت مند ہو کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک پیغام اور دوں گی کہ ہم بہت حاجت مند ہوتے ہیں، ہم اس دروازے پر جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، یہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن ایک چیز اور ہے کہ ہم اگر توفیق مانگیں نا کریمہ اہل بیت کے دروازے پر جا کر کے، پروردگار کریمہ اہل بیت کا واسطہ، رب العالمین مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسا رابطہ اس بیوی کا خدا کے ساتھ تھا تو مجھے بھی عنایت فرما دے، جیسا رابطہ جیسی محبت اس نے خداوند عالم کے ساتھ کی رب العالمین مجھے بھی۔ تو اپنی روحانیت کے لیے بھی دعا مانگے، خدا کرے کہ یہ مصیبت جس کا ہم آج کل سامنا کر رہے ہیں، اور یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو زیارات کے سفر جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو، آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ ہم بیوی کے روزے پر جائیں، عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو، اور تمام زیارات مقدسہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان سب کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدینے کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جلد سے جلد ظاہر ہو، اور وہ ظاہر اسی صورت میں ہوگی جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ رب العالمین تاجیل فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔